علماء کا کھیل ہے. کہتے ہیں نا یہ دین جو ہے یہ سب مولویوں کا کھیل ہے, ان کا جو دل چاہتا ہے کر دیتے ہیں, جیسا ہوتا ہے تو یہ تو دین ان کا کھیل ہے. If you remember that there was a person in history who said something very similar to that. The person sat on the minbar of the Prophet. The person had supposedly the government of Islam. He was supposed to be a leader of Muslims, supposed to be. And he said that there was no religion that came. It was a play that was played by Bani Hashim. There was no religion that came. There was no revelation that came. That it was just a play that was done for Bani Hashim to gain power. Who said this? Is a killer of Imam Hussain Sallallahu. The killer of Hazrat Ali Asghar said this. The one who took the best of the creations, the 72 or 110, and killed them in a brutal manner that is not available in history anymore. Uski alfaz the. The modern Musliman kaun hota hai? The person who is a modern Musliman, although it doesn't exist, it's a misdemeanor, but anyways, if you were to take that label and look, a person who has understood Islam according to the times that the person is living. So who's that modern Muslim? That person is the one who understands what is the conditions of the day and time that you live. Who is this person? This person knows according to times what is their responsibility. وہ شخص جو اپنے زمانے کی مقتضیات, میری اردو کہیں زیادہ ٹف تو نہیں رہتی آپ کے لیے, انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. مقتضیات سمجھتے ہیں؟ وہ مولانا کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, وہ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے بڑے بڑے الفاظ کہہ کے نکل جاتے ہیں اور سمجھ کسی کو نہیں آتی. مقتضیات یعنی شرائط, شرائط یعنی condition. Condition means that when you're going to perform an action, there are certain conditions that need to be met for that action to happen. Right? So there has to be certain conditions that have to be met before that action can happen. And the conditions of each and every era determine the responsibilities of the Muslims. جو امام علی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے, ان لوگوں کو شرائط زمانہ سمجھ میں نہیں آئی. ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے زمانے کی شرائط کیا ہیں, کیونکہ سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی خوارجی بن گیا. When they did not understand the conditions, some of them became the enemies of Imam Ali alayhi salam, being in his own army. Or some people became the individuals that are in Kufa. Some individuals became the people who were in Medina. Some people became the people who were in Makkah. They did not understand that Imam Hussain Sallallahu is saying that I'm incompleting the ritual and I'm going. Then nobody said why. Imam Hussain Sallallahu 1 year before the event of Karbala, he brought all of the leaders of the time at this, and he said to them, what is wrong with you? You can see that the rights of others are not given. You can see that batil, you can see that falsehood has taken over truth and justice, and you don't say anything. تم کو کیا ہو گیا کہ باطل پر عمل ہو رہا ہے اور حق کو چھوڑا جا رہا ہے اور تم کچھ کہتے نہیں ہو. لوگوں کی جب رسم و رسومات کے اوپر کوئی حرف آتا ہے, جب وہ ٹوٹتی ہیں تو تم کو غصہ چڑھ جاتا ہے, لیکن جب دین کے قوانین ٹوٹ رہے ہیں تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا. کہ ہمارے سامنے ہماری بہنیں جو ہیں وہ بغیر حجاب کے, بغیر اسلام کے ڈریس سے جو ہے وہ آ جاتی ہیں, اور یہاں پہ جو شخص بیٹھا منبر رسول پہ وہ کچھ نہیں کہتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہماری بہنوں کو, وہ یہ نہیں کہتا کہ جس چادر کی حفاظت امام سجاد کے لیے اس طرح سے تھی, جس طرح سے زندگی میں دنیا کی کائنات کے اندر کوئی زیادہ قیمتی چیز بی بی فاطمہ کی, بی بی زینب کی چادر کی نہیں تھی. اس سے زیادہ قیمتی چیز نہیں تھی جس کی انہوں نے جس انداز سے ہو سکا انہوں نے کوشش کی کہ اس کی حفاظت کی جائے.
اور ہماری بہنیں یہ آبجیکشن اٹھاتی ہیں کہ ان کی چادریں روٹھی تھیں تو ہم بھی چادریں سر پہ رکھیں. یہ بات صرف وہ شخص کہہ سکتا ہے جو اس زمانے کی شرائط کو نہ سمجھا اور آج کے زمانے کی شرائط کو نہ سمجھا اور چاند تک یہ کہتا ہو کہ دین ہمیں علماء سے اسکالر سے زیادہ بہتر آتا ہے. تو ماڈرن مسلمان کون ہے؟ جو اپنے زمانے کی شرائط کو جان کے اپنی ذمہ داریوں کو جانتا ہوں. اب اس لیبل کو لگا دیں، اگر ہے اپنے اندر ایسا وجود تو بتا دیں، اپنے لیبل لگا دیں. اگر مولائی ہیں لیبل لگا دیں، اگر انقلابی ہے تو لیبل لگا دیں، اگر ماڈرن مسلمان ہے تو لیبل لگا دیں، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے تو جو چوتھا لیبل انسان کے نفس پہ لگے گا یا اس سے زیادہ لگیں گے، it will be either I'm arrogant, either I'm ignorant, either I am a sinner, either I'm a person who is adamant, either I'm a person who does not care, either I'm a person who is just free, either I'm a person who does not want to obey Allah subhanahu wa ta'ala. All the rest of the labels would have to be put on our own selves. اگر ہم ان تین گروپس میں نہیں آتے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ انقلابی روایتی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کس بنا پہ لڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ جو انقلابی ہیں ماتم نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ جو لیڈر ہیں انقلاب کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان جن کا ماتم کر کے ان کے ہاتھ لال ہو جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو بوسن. یہ ان کے الفاظ ہیں، مفہوم اس کا یہی ہے. I wish and I desire to kiss the hands of those individuals by doing the matam of Imam Hussain of Ahlul Bayt. Their hands get red. I would like to kiss those hands. Who's saying this? Imam Khomeini Rahmatullah is saying this. When he said that, if you think about his status, he's the marja of the whole world. He's the person who brought the true light of Islam out of the darkness. Right? He's saying that. So what would be the status of someone who is doing matam that Imam Khomeini Rahmatullah wants to kiss the hands of that person? Whereas all of the people would like to, wish to, they desired all of their lives they could come and kiss the hand of Imam Khomeini Rahmatullah. Actually, Brojerti Rahmatullah, he says that I got an infection in my eye that nobody could relieve. I went to the doctors and nobody could relieve. One day, there was a group of young men who came into my Hussaini and they were doing matam, and on their foreheads, they had put khak, dirt. And when I saw them doing matam and doing the azaf of Imam Hussain, a thought came to my mind to go and grab that dirt and put it in my eyes. کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جا کے ماتمیوں کے سر سے جو خاک ہے اس کو لے کے اپنی آنکھوں پہ لگا. انہوں نے کہا میں نے اس عمل کو انجام دیا اور باقی کی میری ساری زندگی کبھی مجھے آنکھوں میں درد نہیں ہوتا. اس ساری زندگی ان کی نظر کمزور نہیں، ان کو کبھی آنکھوں میں درد نہیں ہوا. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے سے آپ بہت کچھ جو ہے وہ سن چکے ہیں، عرفان کے اعلی مقامات پہ. He was a person who had the ability to travel into the universe wherever he wanted to go without any means, without any car, without any plane, without any means. He could travel anywhere in the universe with a blink of an eye. He has been told that he was the richest person in spirituality when he came to Irfan. That person says that when I die, vacuum the dirt of the Zaireen of Imam Hussain. امام حسین کے جو ظاہر جہاں پہ چلتے ہیں نا، جو ظاہر چلتے ہیں جس کارپیٹ پہ، ان کی خاک کو، خاک شفا کا نہیں انہوں نے کہا، جہاں پہ زائرین چلتے ہیں اس کارپیٹ کی خاک کو جب میں مر جاؤں، when I pass away, sprinkle that on my body.
امام حسین کے زائرین کی خاک میرے پہ چھڑک دینا. Who is this person who has reached a status that he is so close to Allah subhanahu wa ta'ala that universe in front of him is his servant? He's saying that. Why? Because the dirt under the feet of a Zair or dirt on his forehead, it has the nisbat to Imam Hussain. جو زائر کی خاک پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اس کے ماتھے پہ ہوتی ہے اس کی نسبت امام حسین کے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر خاک کی نسبت امام حسین سے ہو جائے تو وہ پوری دنیا میں بلکہ کیا پوری کائنات کے اندر وہ چیز جنت سے بھر جاتی ہے. یہ اس زائر کی پاؤں کی خاک کو چاہ رہے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے کہا جائے کہ یہ تو عزاداری کے خلاف ہیں, یہ تو رونے کے خلاف ہیں, یہ تو ماتم کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کچھ بھی پایا ہے تو اسی درد سے پایا. If any human being has gotten anything, it's from the door of Ahlul Bayt al-Muslim. If any marja has become a marja, it's because of the knowledge gained from the door of Hazrat Abbas, from the door of Ahlul Bayt al-Muslim. If somebody has gotten close to Allah subhanahu wa ta'ala, it's from the door of Ahlul Bayt al-Muslim. You cannot get any of the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala in your character without the door of Ahlul Bayt al-Muslim. So you see, there is no fight. جو مولائی ہے اس کو بھی ماتم کرنا چاہیے. دونوں ہاتھ کا ماتم کرے, سر پہ خاک ڈالے, ننگے پاؤں چل کے آئے, اس کو بھی یہ کام کر, روئے, اور جتنا آپ گریا کرے امام حسین علیہ السلام کے لیے, امام علی کے لیے کم ہے. جتنا آپ گریا کریں. دیکھیں آپ کے آنکھوں سے اگر ایک آنسو بھی نکل آئے, ایک آنسو, زیادہ نہیں, ایک آنسو جو گرم آنسو, ٹھنڈا آنسو نہیں, ایک آنسو جو گرم ہو. گرم آنسو کب نکلتا ہے؟ جب انسان کا وجود ٹوٹ جاتا ہے. When a person is shattered in its entirety, all the emotions are shattered, all the guards are down, all who he is finished. جب انسان گر جاتا ہے, جب اس کے وہ زمین پہ گر جاتا ہے, جب اس کے اندر کوئی نفس نہیں رہتا, اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں رہتا, اس کے اندر ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے. وہ نہ ڈاکٹر ہے, نہ لائر ہے, نہ وہ کچھ اور ہے, نہ عالم ہے, نہ کچھ بھی نہیں, صرف امام حسین کا عزادار ہے, صرف ان کا عزادار ہے, ان کے زائرین کے پاؤں کی خاک ہے. جب وہ اس طرح سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور اس کے وجود سے وہ گرم آنسو نکلتا ہے, تمام کے تمام علماء کہتے ہیں, تمام کے تمام علماء اس بات میں متفق ہیں کہ اس آنسو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. مجھے آپ بتائیں, یہ طاقت کسی اور کے اندر ہو, جن اور انس کے گناہ آ جائیں, اس آنسو کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. جن اور انس کے آنسو اس کے نہیں سامنے ٹھہر سکتے, اس آنسو کے جس کے پاس امام حسین کا وسیلہ ہو, جس کے پاس اہل البیت علیہ السلام کا وسیلہ ہو, وہ گناہ کرے, اس کے گناہ باقی رہ جائیں, اس کے اندر تحول نہ آئے, چینج نہ آئے, انقلاب نہ آئے, وہ مولائی نہ بنے, وہ اپنے زمانے کی شرائط کو نہ جان سکے. یہ ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, امام کا دل ٹوٹتا ہے, امام زمان کا دل ٹوٹتا ہے. آیت اللہ دستگیر شرازی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ ہر گناہ امام زمان کے دل پہ ایک تیر ہے. ہر گناہ جو انسان کرتا ہے وہ امام زمان کے دل پہ وہ تیر ہے. اس جمعہ کو امام زمان کے دل کی حالت اگر آپ دیکھ لیتے کہ ان کے ماننے والوں نے امام علی کا ماننے والا تقوی نہ رکھے, امام علی کا ماننے والا ایمان نہ رکھے, امام علی کا ماننے والا خدا کی اطاعت نہ کرے,
امام علی جو کہ توحید کا پیکر ہے اس کو کہے معاذ اللہ کہ وہ خدا ہے. امام علی علیہ السلام کا ماننے والا جو ان کو مانتا ہے وہ یہ کرے. آپ خود ہی دیکھ لیں, آپ کے باپ نے اپنی پوری زندگی لگا کے کتاب بنائی ہو اور آپ وہ کتاب کسی شخص کو ہدیہ کریں اور وہ اس کتاب کو آپ کی آنکھوں کے سامنے پھاڑ دیں. کہ جہاں پہ بیویوں نے اپنی زندگی کو عفت کے ساتھ گزارا, اپنے پردے کی لاج رکھی, جو حضرت عباس نے بیویوں کے پردے کی لاج رکھی, جو امام حسین نے بیویوں کے پردے کی لاج رکھی. امام حسین کو جب وہ زمین پہ گرے ہیں اور جو آپ مصائب میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اتنے زیادہ تیر تھے کہ امام حسین جب زلزلہ سے گرے ہیں, آپ اگر مقاتل کی کتابوں کو دیکھیں تو زخم امام حسین کے جسم مبارک پہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ زخم نہیں تھا. جس شکی کے پاس پتھر آئے اس نے پتھر مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا. اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب زلزلہ سے نیچے گرے ہیں تو لوگ ڈرتے تھے کہ جائیں امام حسین کے پاس, to go to see whether Imam Hussein is alive or not. They wanted to find out whether Imam Hussein is alive or not. What did they do? کیا کہا انہوں نے کہا کہ خیموں کی طرف اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ, خیموں کی طرف اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ, اگر حسین کے اندر جان ہے تو پتہ لگ جائے. They said that if Imam Hussein is alive, they will know because his body would move. میرے مولا آپ کے جسم پہ تیر اتنے لگے ہوئے, زخم اتنے لگے ہوئے کہ جگہ نہیں ہے, کس قدرت سے؟ آپ 3 دنوں کے پیاسے ہیں, کس قدرت سے؟ آپ نے حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے, اس وقت آپ کی کمر ٹوٹ گئی تھی, آپ سے لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا. حضرت عباس کا لاشا آپ کے گود نے, حضرت عباس نے جان دی ہے کہ جب زلزلہ پہ امام حسین سوار ہونے لگے, ارد گرد دیکھتے رہے, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. بی بی زینب نے آ کے آپ کی مدد کی کہ آپ زلزلہ پہ سوار ہو جائیں. میرے مولا کس ہمت سے؟ یہ بیویوں کی چادر کی حفاظت کی ہمت تھی کہ بیویوں کی چادر محفوظ رہے. امام حسین کے جسم مبارک میں حرکت آئی. جب ہم یہ جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم گناہ کرتے ہیں, میرے مولا امام علی سن رہے ہیں اور آپ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیں. امام علی علیہ السلام کا جسم مبارک اس دنیا میں آیا, اس دنیا میں اس جسم مبارک کے ساتھ امام علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی توحید کا پیکر بن کے دکھایا. جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا وہ خدا کے لیے کیا, جو قربانیاں انہوں نے ادا کی وہ خدا کے لیے ادا کی. آپ امام علی کے دل کی حالت دیکھیں کہ جب امام حسن پیدا ہوتے ہیں خوش ہیں, بی بی فاطمہ خوش ہیں, فوراً حضرت جبرائیل آتے ہیں بتاتے ہیں کہ حسن کے ساتھ کیا ہوں. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے بتاتے ہیں کہ اس کو 3 دنوں کا پیاسا کربلا کے میدان میں تنہا شہید کیا جائے گا. میری بی بی نے کس طرح سے حسین اور امام حسن اور حسین کو پالا, کس طرح سے پالا. جب کھانا کھلاتی ہوں گی, جب حسین گرتے ہوں گے, جب امام حسن کے سر پہ شفقت سے پیار کرتی ہوں گی. ان کو پتہ ہے کہ امت نے حسن کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کو پتہ ہے کہ امت نے حسین کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور امام علی جو بی بی زینب کا رونا نہیں سن سکتے تھے,